आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। फिजाई सफर के दौरान चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने वजीर आजम को सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुतालिक ब्रीफ किया। वजीर आजम को पंजाब के दरियाओं में तुगयानी और ज़ेरे आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिजाई जायजे के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में जरूरी इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। दौरान सफर दोनों रहनुमाओं के दरमियान सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन NDMA ने मुसलसल ब्रीफिंग फराहम की। नारोवाल में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, गिलगित और पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। NDMA रेस्क्यू 1112 दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे उनका मशकूर हूँ। सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, वफाकी वज़रा नारोवाल की सियासी क़यादत, सिविल इंतज़ामिया और अफ़वाज पाकिस्तान का किरदार लायक़ तहसीन है। मौसर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों को मज़ीद मुतहरिक होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास कई नए छोटे डैम्स तामीर करने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल बरवकार लाना होंगे। वफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल निकलेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि नारोवाल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल में इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए उनको हटाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट में बुरी तरह सूरत हाल है। ताहम इंतजामिया ने लोगों की मदद की, जिस पर तमाम DCs, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू इदारों को शाबाश देती हूँ। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाने चाहिए। पानी अल्लाह की नेमत है। पानी स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से तबाही मच गई। बस्तियां डूब गईं, लाखों अफराद मुतासिर हुए। 22 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता हो गए। पंजाब के बड़े दरियाओं से पानी किनारों से निकलकर आबादी में दाखिल हो गया। लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब हैं। बुनियादी ढांचा जात के नुकसानात का अंदाज़ा पानी उतरने के बाद होगा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशों की तवक्को की जा रही है, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है, अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया चनाब में हैड खानकी और कादराबाद पर
پانی کے بہاؤ میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی ہے۔ صورتحال اب بھی غیر معمولی ہے۔ ہیٹ خانکی پر پانی کا بہاؤ 10.5 لاکھ کیوسک سے کم ہو کر 9,05,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیٹ قادر آباد پر بھی غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے، وہاں پانی کا بہاؤ 10,45,000 کیوسک کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے زائد اور یہاں بھی غیر معمولی سیلاب ہے۔ اسی طرح ہیڈ مرالہ پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، یہاں پانی کا بہاؤ 2,40,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ محکمہ آبپاشی سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 ستمبر کو گڈو کے مقام پر 6,30,000 اور 4 ستمبر کو سکھر کے مقام پر 5,60,000 کیوسک پانی کی آمد کی توقع ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پنجاب میں جاری سیلابی صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت نے دریائے سندھ کے ساتھ موجود اضلاع میں ممکنہ خطرات کی نگرانی اور ان کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزراء کو فوکل پرسن نامزد کیا ہے۔ نامزد وزراء اپنے اپنے علاقوں میں دریا کے دائیں اور بائیں کنارے کی نگرانی کریں گے۔ گڈو سے سکھر تک صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ دائیں کنارے، سردار محمد بخش مہر بائیں کنارے کے فوکل پرسن ہوں گے، جبکہ سکھر سے کوٹری جام اکرام اللہ دھریجو دائیں کنارے، ناصر حسین شاہ بائیں کنارے کے فوکل پرسن مقرر تعینات کر دیے گئے۔ اسی طرح کوٹری براز سے نچلے نیچے ریاض حسین شاہ شرازی دائیں کنارے اور محمد علی ملکانی بائیں کنارے کے فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کا اعلان۔ پاکستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں متاثرہ افراد کی فوری مدد کے لیے 6 لاکھ امریکی ڈالر کی امداد جاری کر دی۔ یہ اعلان UN سیکرٹری جنرل کی ترجمان نے نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ کہا، ترجمان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران شدید بارشوں اور سیلاب سے 400 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، 190 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں، انہیں پناہ گاہوں، طبی امداد اور نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب اور بارشوں سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کرتے ہوئے سیلاب متاثرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا کہ سیلاب اور ریلوں میں جانی اور مالی نقصان اٹھانے والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کسانوں کی فصلوں اور مویشیوں کے بڑے پیمانے پر نقصان پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسلح افواج اور ریسکیو اداروں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں افواج پاکستان نے عوام کی خدمت کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ممکنہ بڑے سیلابی ریلے کے لیے فوری تیاری کرے۔ یقین ہے پاکستانی قوم مشکلات کا مقابلہ حوصلہ اور عزم کے ساتھ کرے گی۔ صدر زرداری کا مزید کہنا تھا کہ 2010 اور 2022 کے سیلابوں کی طرح اس بار بھی قوم سرخرو ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بڑی تنصیبات کو محفوظ کرنے کے لیے بند توڑے جا رہے ہیں۔ امید ہے 2.5 لاکھ کیوسک پانی راوی اور شاہدرہ سے گزر جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حفاظتی بند کو بھی دیکھا جا رہا ہے، علاقہ مکینوں کو پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا، پھر بند توڑے جا رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ مویشیوں کو بھی منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا امید ہے 2.5 لاکھ کیوسک پانی راوی اور شاہدرہ سے گزر جائے گا۔ ہیڈ قادر آباد کی گنجائش 9 لاکھ ہے، 9.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ ہیڈ قادر آباد میں پانی کی سطح میں کمی ہو گئی ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر ریلیف کیمپس میں رہنا آسان کام نہیں، انسانی جانوں کو بچانا حکومت کی ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا لوگ بند پر کھڑے ہو کر سیلاب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز نہیں، بچے سیلابی پانی میں نہا رہے ہیں، اس قسم کے شغل میلے کی گنجائش نہیں، عوام انتظامیہ سے تعاون کریں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی ہے۔ پاک برطانیہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اشتراک کار بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے قیمتی جانوں کے نقصان
پر اظہار افسوس کیا، جبکہ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا، دہشت گردی کی ہر شکل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے، باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بارش کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 360 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے، متعدد پل اور سڑکیں بہہ گئیں۔ وادی میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی۔ مقبوضہ جموں اور ڈوڈا میں ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ جموں کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مقبوضہ وادی کے تمام تعلیمی ادارے آج بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت کی شمالی علاقوں ہماچل پردیش اور پنجاب میں بارشوں سے تباہی مچ گئی۔ منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طغیانی ہے۔ آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ ناظرین، سکھ برادری نے کرتارپور پر پانی چھوڑنے کو بھارتی آبی جارحیت قرار دے دیا۔ سکھوں کی تنظیم شرمینی اکالی دل امرتسر کے رہنما کلوندر سنگھ چیمہ نے بھارت کی آبی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سندور آپریشن کو مکمل ناکام ہونے کے بعد آپریشن سندور میں بھارت نے ثابت کیا کہ وہ سکھوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے لاہور میں سکھوں کے مقدس مقام پر حملہ کیا۔ پاکستانی آرمی کا شکریہ ہے جس نے اس حملے کو مکمل ناکام بنایا، جس کے بعد بھارتی پنجاب میں سکھوں کے گردواروں پر حملے کیے اور الزام پاکستان پر لگایا۔ ضروری نہیں حملے بموں اور گولیوں سے ہی کیے جائیں، اب بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب پانی کے ساتھ سکھوں کے گردوارے پر حملہ کیا گیا۔ بھارت کو معلوم تھا کہ اس طرف سکھوں کا گردوارہ ہے جہاں جان بوجھ کر پانی چھوڑا گیا۔ ہم بھارتی نہیں ہیں، نہ ہی یہ ہمارا دیس ہے، یہ ہم پر حملہ آور ہے۔ اب ضروری ہو چکا ہے کہ ہم خالصتان کی آزادی کے لیے کوششیں کریں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور جرمنی کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اور جرمن وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر دونوں جانب سے اعلیٰ سطح کے روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ تعلیم کے حصول کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ شیونگ اسکالرشپ کے طالب علموں کے لیے روشن مستقبل منتظر ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلیم کے فروغ کا مشن جاری ہے۔ شیونگ اسکالرشپ کے لیے منتخب ہونے والے طالب علموں کی روانگی سے قبل منعقدہ تقریب سے خطاب میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا کہ شیونگ اسکالرشپ کے لیے پاکستان سے 8000 درخواستیں موصول ہوئیں، جو کہ کسی بھی ملک سے یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ صرف 32 کامیاب ہوئے۔ انہیں شیونگ اسکالرشپ کی درخواستیں منتخب ہوئیں۔ ان سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کو شیونگ اسکالرشپ میں کامن ویلتھ اسکالرشپ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ججز کے گھروں کی بجلی بریک ڈاؤن پر کے الیکٹرک افسران نے عدالت میں پیش ہو کر معذرت کر لی۔ شہر قائد میں بارشوں کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف الیکٹرک حکام عدالتی نوٹس پر پیش ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے نوٹس کے بعد کے الیکٹرک افسران نے پیش ہو کر بجلی کے بریک ڈاؤن پر معذرت کی۔ کہ الیکٹرک حکام نے عدالت میں کہا آئندہ بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن اور فالٹ سے بچنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ علاقوں میں تعینات افسران کی باز پرس کی جائے گی۔ کچھ افسران کے تبادلے ہو چکے ہیں اور کوتاہی میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کوارڈینیشن نے 22 اگست کو ایم ڈی کے الیکٹرک کو طلبی کا نوٹس بھیجا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا تھا کہ الیکٹرک نیپرا قوانین کے تحت صارفین کو بجلی کی فراہمی کا پابند ہے۔ کہ الیکٹرک کو بطور یوٹیلیٹی سروس فراہم کرنے والے ادارے متبادل نظام رکھنا چاہیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں ازبک سفارتکار اوبیک کامبابادوف کا ملتان چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ پر زور دیا اور پاکستان کی ٹیکسٹائل، پولٹری، فوڈ پروسیسنگ اور لیدر انڈسٹریز کے معیار اور جدت کو سراہا۔
FIFC کی کاوشوں سے پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کی نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ دونوں ممالک کی باہمی تجارت $122 ملین سے بڑھ کر $404 ملین تک جا پہنچی ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران اب تک $320 ملین کی سرمایہ کاری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ مستقبل میں باہمی تجارت کو $2 بلین تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ازبکستان نے پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس رعایتوں کے ساتھ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 براہ راست پروازوں کا آغاز اور بزنس ویزا کے صرف 3 دن میں دستیابی جیسے اقدامات تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں پاسداران انقلاب کی بڑی کارروائی، 13 دہشت گرد ہلاک، متعدد گرفتار۔ کارروائی کے دوران مارے جانے والے دہشت گرد حالیہ دنوں پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔ گرفتار افراد سے تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی انقلاب گارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق ان گروہوں سے تھا جو خطے میں دہشت گردی بدامنی کی کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسند اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے تربیت یافتہ تھے، ایران کے حساس علاقوں میں بدامنی پھیلانے کی خفیہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں پہلی بار انڈوں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مذہبی تہواروں پر سخت اقدامات۔ اب تک ان مواقعوں پر صرف گوشت اور مچھلی فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کرنے کا کہا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں مقامی انتظامیہ نے ایک حکم جاری کیا جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ 28 اگست کو پرویشن اور سمیوستری اور 6 ستمبر کو انتن چتردشی کے موقع پر ریاست بھر میں نان ویج دکانیں، ذبح خانے اور انڈے فروخت کرنے والی دکانیں بند رہیں گی۔ بلدیات کے سربراہ نے کہا کہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے ان تہواروں کے دوران عدم تشدد کے اصولوں پر عمل کرنے کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے اس بار انڈوں کی فروخت پر پابندی لگا کر روایت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے بغیر ہاکی ایشیا کپ کل سے بھارت کے شہر راجگیر میں شروع ہوگا۔ پاکستان نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت سے انکار کیا ہے۔ 29 اگست سے 7 ستمبر تک شیڈیول ایشیا کپ ہاکی ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ اس کی فاتح ٹیم آئندہ سال ہالینڈ اور بیلجیم میں کھیلے جانے والے ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے انکار کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کو شامل کیا گیا۔ عمان نے بھی بھارت جانے سے انکار کیا تھا، جس پر قازقستان کو ایشیا کپ کھیلنے کا موقع ملا۔ پاکستان کی عدم شرکت سے ایشیا کپ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے منتظمین کو خاصا مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اسٹیڈیم میں لوگوں کو لانے کے لیے ایشیا کپ کے تمام میچز میں داخلہ مفت کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں جاپان، چین، کوریا، بنگلہ دیش، قازقستان، بھارت، ملائیشیا، چائنیز تائپے شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔